अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। अब तक हम आसमानी दुनिया पर घूम रहे थे और हमारी कायनात की तारीख़ यानी हिस्ट्री ऑफ आवर यूनिवर्स जानने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे ये हमारी धरती, हमारा सोलर सिस्टम और पूरी ये कायनात वजूद में आई। काफ़ी दिलचस्प बातें जानने को मिली आपको हमारी इन 3 वीडियोस से और हमें इन वीडियोस के रिसर्च से। तो हमने सोचा कि अब ये ज़मीन, आसमान, कायनात, बिग बैंग, सोलर सिस्टम इन सब से बाहर आते हैं और इस तारीख़ी सफ़र में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर बाद में हमें ख्याल आया कि सिर्फ एक चीज़ रह गई है शायद जानने की आसमानी दुनिया में, और वो है फ़रिश्तों की तख्लीक़। कि फ़रिश्ते कब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, कितने हैं, कहाँ हैं, और क्या फ़रिश्ते भी इंसानों की तरह पैदा होते रहते हैं? क्या फ़रिश्तों में भी मुअन्नस व मुज़क्कर यानी जेंडर डिफरेंस मौजूद है? और क्या फ़रिश्तों को भी मौत आती है? और कुछ लोग तो कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह फ़रिश्ते अल्लाह के बच्चे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि फ़रिश्तों से भी गुनाह होते हैं। तो क्या है इन सारी बातों की हकीकत, क्या है इन सारे सवालों के जवाब, यही सब जानने की कोशिश करेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। ये हिस्ट्री का पार्ट 4 है। अभी तक आपने हमारी हिस्ट्री के पहले 3 पार्ट्स नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद जाकर फ़ौरन आप उन्हें भी विजिट कर लें। बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार बातें जानने को मिलेंगी आपको हमारी इन 3 वीडियोस में। तो नाज़रीन चलिए करते हैं इस वीडियो का आगाज़। मैं हूँ मोहम्मद अनवर ख़ान बिन अहमद ख़ान हासन से और आप देख रहे हैं अहले दिल ऑफिशियल। नाज़रीन, फ़रिश्ते, एंजल्स, मलाइका ये अल्लाह की पैदा करदा नूरानी मखलूक है जो अक्सर आसमानी दुनिया पर होते हैं। इनके क्रिएशन का एग्जैक्ट टाइम पीरियड तो बिल्कुल मालूम नहीं है, अलबत्ता उनको भी कलम के बाद ही पैदा किया गया है और गालिबन बिग बैंग के बाद ही इनकी तख्लीक हुई है, क्योंकि कुरान के मुताबिक आसमान भी बिग बैंग के बाद ही वजूद में आया है। तो अल्लाह ने कायनात के तख्लीक के इन 6 दिनों में से पहले दिन बिग बैंग किया और बाकी 5 दिनों में से किसी ना किसी एक दिन इन फरिश्तों को भी पैदा कर दिया। इन फरिश्तों को अल्लाह ने नूर यानी लाइट से पैदा किया, इसीलिए इन्हें नूरी मखलूक भी कहा जाता है। नाज़रीन, इंसान 3 चीज़ों का मजमुआ है, यानी इंसान के अंदर 3 चीज़ें मौजूद हैं, रूह यानी सोल, जिस्म यानी बॉडी और नफ्स। लेकिन फरिश्तों के अंदर ये तीसरी चीज़ नफ्स है ही नहीं, वो सिर्फ रूह और बदन यानी बॉडी और सोल का मजमुआ है। नफ्स दरअसल इंसान को अपनी मर्जी चलाने पर और ख्वाहिशात पर आमदा करता है, लेकिन फरिश्तों के अंदर नफ्स है ही नहीं, तो उनके ख्वाहिशात भी नहीं हैं, उनकी अपनी कोई मर्जी भी नहीं है। वो सिर्फ अल्लाह ही के अहकामात पर चलते हैं और हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। फरिश्ते बेशुमार हैं, उनकी तादाद अनगिनत है, काउंटलेस है। फरिश्तों की कोई जिन्स भी नहीं है, कोई जेंडर भी नहीं है, ना वो मुअन्नस है ना मुज़क्कर, और ना ही नौज़ुबिल्लाह वो कोई तीसरी किस्म है, बल्कि वो इस क़ैद से पाक हैं। ये चीज़ें सिर्फ इंसानों, जानवरों और जिन्नात पर लाजिम आती हैं। इनकी पैदाइश का वाहिद मकसद अल्लाह के अहकामात की तामील करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 7 आसमानों में एक हथेली के बराबर भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ फरिश्ते अल्लाह की इबादत ना कर रहे हों। कोई फरिश्ता शुरू से क़याम में है और क़यामत तक वो क़याम में ही रहेगा। कोई सजदे में है तो क़यामत तक सजदे में रहेगा, कोई रुकू में है तो क़यामत तक रुकू में रहेगा। और इंसान के इस दुनिया में आने से पहले से लेकर क़यामत तक एक लम्हे के लिए रुके बग़ैर भी अल्लाह की मुसलसल इबादत करेंगे फ़रिश्ते, और क़यामत के दिन कहेंगे, या अल्लाह, हमने तेरी इबादत का हक़ अदा नहीं किया जैसा करना था, फ़कत हमने तेरे साथ शिरक नहीं किया। नाज़रीन, फ़रिश्तों की बहुत सारी किस्में हैं। अल बिदाया व निहाया में हज़रत इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत वो लिखते हैं, उन्होंने सुना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह ताला का एक फ़रिश्ता है जिसके लिए 7 ज़मीन और 7 आसमान एक बस निवाले की तरह हैं। यानी अगर उसे अल्लाह का हुक्म हो तो वो उनको एक निवाले की तरह इन 7 ज़मीन और आसमान को निगल जाएगा। और वो फ़रिश्ता एक ख़ास तस्बीह पढ़ता है, सुबहानका हैसुमा कुन्त। अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों में एक फ़रिश्ता ऐसा है जिसका जिस्म इतना बड़ा है कि एक परिंदा अपनी नेचुरल स्पीड से 700 साल तक मुसलसल उड़ता रहेगा तो बस उसके खांधे से उसके कान की लौ तक पहुंचेगा। बस इतना बड़ा फ़रिश्ता भी अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फ़रिश्तों में एक मौजूद है। फ़रिश्तों में 4 फ़रिश्ते बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और ये अल्लाह के बहुत ही ज़्यादा मुक़र्रब हैं और इनके काम भी बहुत ज़्यादा अहम हैं। जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील और इज़राइल अलैहिमुस्सलाम। जिब्राइल तमाम मलाइका में, तमाम फरिश्तों में इनका सबसे आला मकाम है।
یہ فرشتوں کے سردار ہے اور ان کا کام اللہ کا پیغام نبیوں تک لانا تھا۔ جتنے انبیاء اس دنیا میں گزرے ہیں ان سب کو نبوت کا تحفہ اللہ کی طرف سے دینے والے یہی جبرائیل تھے۔ اب چونکہ یہ نبوت کا دروازہ میرے اور آپ کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو چکا ہے تو ان کا یہ کام ختم ہو گیا ہے۔ یہ بہت ہی طاقتور فرشتے ہیں۔ خود اللہ نے انہیں قرآن کے سورہ نجم کی آیت میں شدید القوا کہا ہے کہ بہت طاقتور فرشتہ۔ ایک مشہور روایت کے مطابق ان کی طاقت اتنی ہے کہ ان کی قوت کا حال یہ ہے کہ انہوں نے قوم لوط کے 7 شہروں کو ان میں بسنے والے تمام انسان، جانور، پیڑ پودے، عمارتیں، پہاڑ سب کے ساتھ صرف اپنے ایک پر سے اٹھا کر آسمان تک لے گئے۔ اتنا اوپر لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں کو ان بستیوں کے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اتنا اوپر لے جا کر وہاں سے الٹا کر کے ان کو زمین پر پٹخ دیا اللہ کے حکم سے۔ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تمام خلقت میں سب سے زیادہ حسین و جمیل بھی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکثر انسانی شکل میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حاضر ہوتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ اپنے اصلی شکل میں دیکھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی اصل شکل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے 600 پر ہیں اور ہر پر میں موتی اور جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل جسمانی اعتبار سے ہر اس چیز سے بڑے ہیں جو زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، اور ان کا دوسرا نام روح الامین بھی ہے۔ میکائیل علیہ السلام یہ بارش اور زمین کے نباتات کے موکل ہیں، یعنی ان کا کام اللہ کے حکم سے بارش برسانا اور زمین پر پیداوار کو بڑھانا ہے، جس سے اللہ کے بندوں کو رزق ملتا ہے۔ اس کام میں بے شمار فرشتے حضرت میکائیل کی ماتحتی میں ان کے انڈر کام کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم سے حضرت میکائیل کا حکم مانتے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگ ان کے انڈر کام کرنے والے فرشتوں کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے ہر ایک قطرے کے ساتھ، ہر ایک بوند کے ساتھ ایک فرشتہ زمین پر اترتا ہے اس بارش کے بوند کو حفاظت کے ساتھ زمین پر رکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور فرشتے کے بارے میں حدیث میں تذکرہ ملتا ہے ترمذی شریف کی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رعد نام کا ایک فرشتہ ہوتا ہے جو بادلوں پر کام کرتا ہے، اس کے پاس آگ کا ایک کوڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق اس آگ کے کوڑے سے وہ بادلوں کو وہاں تک ہانکتا ہوا لے کر جاتا ہے جہاں اللہ نے بارش برسانا ہوتا ہے۔ رات فرشتہ جب ڈانٹتا ہے اور کوڑا مارتا ہے بادلوں کو تو اس سے بجلی کی گرج پیدا ہوتی ہے۔ اب ضروری نہیں کہ جو بجلی کی گرج پیدا ہو رہی ہے وہ رات فرشتے کے کوڑے سے ہی ہو۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 بڑے بڑے بادل جو کہ جمے ہوئے برف کے ہوتے ہیں ان کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے جو چنگاری نکلتی ہے کبھی کبھار وہ بھی بجلی بن کر زمین پر برس پڑتی ہے، لیکن زیادہ تر جو بجلیاں گرتی ہیں رات کے کوڑے برسانے کی وجہ سے اور جو گرج پیدا ہوتی ہے وہ فرشتہ رعد کی آواز ہے۔ اسرافیل علیہ السلام یہ بہت باروق فرشتے ہیں۔ ان کا کام قیامت کے دن اللہ کے حکم سے سور پھونکنا ہے۔ وہ سور منہ میں لے کر اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں کہ کب اللہ حکم دے گا اور میں سور پھونکوں گا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں کیسے آرام کر سکتا ہوں جبکہ اسرافیل منہ میں سور لے کر اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا پڑھتے رہا کرو۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ محمد بن حسان نقاش کہتے ہیں کہ اسرافیل وہ پہلے فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کو سب سے پہلے سجدہ کیا۔ ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ میں نے دیکھا کہ اسرافیل کبھی مسکراتے نہیں ہیں، تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ جس دن سے جہنم بنائی گئی ہے اس دن سے اسرافیل نے مسکرانا چھوڑ دیا۔ یہ اسرافیل فرشتے قیامت میں 3 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ پہلی بار ان کی سور کی آواز سے لوگوں میں بھگدڑ مچ جائے گی، اور دوسری آواز جو بادل کے گرج سے زیادہ خوفناک ہوگی اس کی ہیبت سے لوگوں کے دل دہل جائیں گے اور سب کو موت آ جائے گی۔ تیسری مرتبہ
جب وہ سور پھونکیں گے تو تمام کے تمام مردے قبروں سے اٹھ کر حشر کے میدان کی طرف بھاگے چلے جائیں گے۔ اسرائیل یہ بے حد خوفناک فرشتے ہیں۔ ان کا نام ہی انسانوں کو مایوس کر دیتا ہے، ڈر اور خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ان کا دوسرا نام ملک الموت ہے۔ یہ وہ آخری چہرہ ہوتا ہے جو دنیا کا ہر انسان اپنی زندگی میں آخری بار دیکھتا ہے، یعنی موت سے پہلے۔ آسان بھاشا میں اگر کہا جائے تو یہ موت کا فرشتہ ہے۔ جب بھی جہاں بھی کسی انسان کی موت آتی ہے تو اسرائیل کے بے شمار مددگار فرشتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک فرشتہ انسان کی روح پاؤں کی انگلیوں سے لے کر حلق تک کھینچتا ہے۔ اس کی روح جب حلق تک پہنچ جاتی ہے تو اس روح کو اس کے جسم سے نکالنے کا کام اسرائیل کا ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ساری زمین ملک الموت یعنی اسرائیل کے لیے ایسی ہے جیسی کسی کے سامنے کھانے کی ایک تشت رکھ دی ہو، اور ملک الموت اللہ کے حکم سے اس تشت میں سے چیزیں اٹھاتا رہتا ہے اور کھاتا رہتا ہے۔ ان کے ساتھ خصوصاً 4 فرشتوں کے ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ابن حاتم جعفر بن محمد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے موت کے وقت ان کے سرہانے کھڑے ہوئے تھے اور ملک الموت سے مخاطب ہو کر فرمایا، اسرائیل یہ میرا صحابی ہے، اس کی روح کو نرمی سے قبض کرنا۔ اسرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ میں ہر مومن کا دوست ہوتا ہوں، اور فرمایا میں دنیا کا ہر کونا جانتا ہوں، چاہے وہ زمین کا ہو یا پانی کا۔ میں اس دنیا میں رہنے والوں کے بارے میں ہر دن 5 مرتبہ تحقیق کرتا ہوں کہ آج میرے رب نے مجھے کس کس کی جان نکالنے کا حکم دیا ہے، اور میں چاہ کر بھی کسی کی روح قبض نہیں کر سکتا جب تک میرے رب کی مرضی نہ ہو۔ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار فرشتے ہیں، جیسے کہ منکر نکیر۔ یہ وہ 2 فرشتے ہیں جو ہر ایک انسان کی قبر میں وزٹ کرتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میت کو دفنا کر لوگ بس 40 قدم ہی چلے ہوتے ہیں کہ یہ فرشتے میت سے سوال کرنے آ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد کا جو عالم ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی آواز بجلی کی گرج جیسی ہوتی ہے، آنکھیں بالکل لال اور لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں۔ ان کے سوال جواب کے ختم ہونے کے بعد اگر جواب نہیں دے سکے تو قبر میں عذاب دینے والے فرشتے بھی الگ سے ہیں جو بالکل بے رحم ہوتے ہیں۔ اور کچھ فرشتے حاملین عرش ہیں، یعنی کچھ اللہ کے ایسے مقرب فرشتے جن میں سے کچھ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ عرش کے چاروں طرف ہوتے ہیں۔ یہ بڑے پیارے فرشتے ہیں جو نیک مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو یہ حاملین عرش فرشتے آمین کہتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں وَلَكَ مِثْلُ، کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ ان کے علاوہ جنت کے داروغہ یعنی جنت کے سیکورٹی گارڈ، جنت کے نگران بھی ایک فرشتے ہیں جن کا نام ہے رضوان، اور اسی طرح جہنم کا داروغہ یعنی جہنم کا کیئر ٹیکر بھی ایک فرشتہ ہے جو بہت ہی خوفناک اور بے رحم ہے، جن کا نام مالک ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات 7 آسمانوں کی سیر کیے تو ہر فرشتے نے میرے نبی سے مسکرا کر ملاقات کی، لیکن یہ ایک فرشتے تھے جنہوں نے بالکل بھی مسکرایا نہیں۔ تو میرے نبی نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے اور کیوں مسکرا نہیں رہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو آج تک کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اگر یہ کسی کے لیے مسکراتا تو وہ آپ ہوتے اور آج یہ آپ کے سامنے مسکراتا۔ کچھ فرشتے بلکہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد انسانوں کی حفاظت پر مامور ہے، جو انسان کے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر وقت ہر لمحہ دن رات انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک بار ایک آدمی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر اس کے متعلق سوال پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور صرف 2 حالتوں میں وہ فرشتے انسانوں سے دور ہوتے ہیں۔ پہلی حالت جب آدمی پر جنابت کا غسل واجب ہوتا ہے، اور دوسری حالت جب آدمی مکمل طور پر برہنہ ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں فرشتوں کی حفاظت نہ ہونے پر شیاطین اور جنات کو اس انسان پر حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین، یہ انسان کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ آپ ان کو ریکارڈنگ CCTV بھی سمجھ سکتے ہیں، جو انسان کا ہر عمل لکھتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔
یہ بھی ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں سوائے 3 وقتوں کے. ایک جب انسان بیوی سے صحبت کر رہا ہو، دوسرا جب انسان پر جنابت کا غسل واجب ہو، اور تیسرا جب وہ برہنہ ہو. کچھ فرشتے ہوتے ہیں میکائیل علیہ السلام کے انڈر کام کرنے والے، جو لوگوں کے دروازے پر رزق پہنچاتے ہیں، اور یہ کتا پالنے والے اور سٹیچوز رکھنے والے، تصویر لگانے والے گھر میں داخل نہیں ہوتے، اور ایسے گھر میں بھی بالکل داخل نہیں ہوتے جہاں جگہ جگہ پر پیشہ پاخانہ پڑا ہوا ہوتا ہے. کچھ فرشتے رات کو نیک انسان کے سونے پر کہتے ہیں کہ تیری رات اچھی گزرے، اور گنہگار انسان کے سونے پر کہتے ہیں کہ تو آج رات برباد ہو جائے. بہت سے فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں اللہ کے حکم سے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور جب بھی کوئی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اسے آپ تک اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر پہنچاتے ہیں کہ فلاں، جو فلاں کا بیٹا ہے، اس نے آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجا ہے. تو ناظرین، ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے، اور امید ہے کہ آپ کو آپ کے سارے جواب شاید مل گئے ہیں کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور ان میں کوئی جینڈر نہیں ہے، کوئی جنس نہیں ہے. فرشتے اس سے بالکل پاک ہیں، اور وہ اللہ کے بچے نہیں، مخلوق ہیں، اور ان کو اللہ نے ایک ساتھ پیدا کیا ہے غالباً، اور ان کو بھی موت آتی ہے لیکن قیامت میں. امید ہے آپ تمام ناظرین کو فرشتوں کے بارے میں تمام تفصیلات معلوم ہو گئی ہوں گی. ویڈیو بہت ہی لمبی ہو چکی ہے، یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ تمام حضرات کا شکریہ. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو آپ کو ملا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کا ادب و احترام کرنے اور ان کے دعاؤں کے مستحق بننے کی توفیق دے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فقط والسلام.